होशना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसे कि लिखा है कि ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आवाज बड़ी कम है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया की आवाज बड़ी कम है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां दो। आपकी तालियां के लिए आज आप कितने खुश हैं। हालेलुया। कितने हैं जो आज खुश हैं? सच में खुश हैं? पक्की बात है? चेहरे पे स्माइल लेनी चाहिए। सच में खुश हैं? ओके। खुदा के कलाम में हम एक आयत को दोबारा पढ़ेंगे। फिर आए खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। कौन सा नारा लगा? कौन सा लगा? कौन सा नारा लगा? होशाना का नारा, खुशी का नारा है। पक्की बात है? इसका मतलब क्या है? आज हम कुछ चीजों के बारे में जो इस वाक्य के हवाले से कुछ सवालात पूछे हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीजों को समझेंगे ताकि आज ये भी पता चल जाए कि ये जो आज का दिन है, कोई हमसे पूछे कि हम इसमें जुलूस क्यों निकालते हैं, कोई हमसे पूछे खजूर किस डाली का मकसद क्या है, मतलब क्या है, कोई हमसे ये पूछे होशाना के लफ्ज का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे ये पूछे यीशु मसीह गधी के बच्चे पर ही सवार होकर क्यों गए, यरूशलेम में एंटर होने के लिए जिस दरवाजे से वो गए उस दरवाजे से क्यों गए, उसमें और भी दरवाजे थे, किसी और रास्ते से भी वो जा सकते। फिर एक और बड़ी अहम बात है कि यीशु मसीह जब दाखिल होते हैं यरूशलेम के अंदर, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह दरमियान में। तो ये जो दो टोलियां हैं, दो हजूम हैं, दो तरह के लोग हैं, उनके बारे में भी आज हमने सीखना। बड़ा जबरदस्त भेद है खुदा ने मुझे दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं नारों के साथ, जोश के साथ, वल्वले के साथ, तो यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उन्होंने अपने जो कपड़े थे, चादरें थी, वो यीशु मसीह के रास्ते में बिछा दिया। वो बिछाने का क्या मकसद है? ये चंद सवालात हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बारी बारी के इनके मकसद क्या है। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। मेरे चीजों खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये बैतनिया एक गांव में है। इस तरफ बैतनिया गांव है, इस तरफ यरूशलेम है। और यरूशलेम और बैतनिया गांव बैतनिया का गांव जो है ये लाजर का गांव है। वो लाजर जिसकी बहन मरियम और मार्था मशहूर है। जी समझ आ रही है? ये वो वाला गांव है। यीशु मसीह वहां पर है, वहां उन्होंने खाना भी खाया। वहां पर वो मरियम जो है, जो लाजर की बहन है, उसने इतर यीशु मसीह के पांव पे डाला है। वहां से यरूशलेम के दरमियान दो चीजें आती हैं। सबसे पहले जैतून का पहाड़ आता है। जैतून का पहाड़ के फौरन बाद एक वादी आती है जिसका नाम है कदरून। कौन सी वादी है?
قدرون کی وادی ہے یروشلم سے بالکل پہلے، اور قدرون کی وادی سے پہلے پہاڑ ہے زیتون کا، زیتون کے پہاڑ سے پہلے گاؤں ہے بیتنیہ کا۔ اس کا مطلب یروشلم میں جانے کے لیے پہلے آپ کو زیتون کے پہاڑ پر چڑھنا ہوگا، اس کے بعد وہاں سے جیسے آپ پہاڑ پر چڑھیں گے سامنے آپ کو یروشلم نظر آئے گا، اور یروشلم میں جو ہیکل ہے وہ واضح طور پر وہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو زیادہ دفعہ یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر دعا کرنے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ وہ اس پہاڑ پر جاتے تھے اور ہیکل کو دیکھتے تھے۔ ہیکل کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے۔ یسوع مسیح دیکھتے تھے میرے باپ کا گھر۔ ہلیلویا! میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اس پہاڑ پر پہنچے تو انہوں نے ہیکل کو دیکھا، یروشلم کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بھیڑ کے ساتھ اس میں داخل ہوتے وہ روئے بھی تھے۔ یہ بات شاید آپ کو نہیں بتا، وہ یروشلم کو دیکھ کر روئے بھی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یسوع جانتا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے جب وہاں پہ زیتون کے پہاڑ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، اسی پہاڑ پر اٹھائے گئے، اور اسی پہاڑ کی بابت یہ نبوت بھی ہے باب نمبر 14 میں، اسی پہاڑ پر یسوع مسیح جب آئیں گے تو اسی پہاڑ پر۔ ہلیلویا! ہلیلویا! یہ آپ کے ساتھ میں نے پھر شیئر کیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ یروشلم شہر جو ہے اس کی کل آبادی تقریباً 2.5 لاکھ۔ اس شہر کی کتنی آبادی ہے؟ اس شہر کے چوگرد ایک بہت بڑی دیوار ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، بہت موٹی دیوار ہے، اور یہ یروشلم شہر پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس شہر کے چوگرد بہت موٹی دیوار ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اس میں ہیکل کے پاس جو ایک دروازہ ہے وہ ہے مشرقی طرف، مشرقی طرف ایک دروازہ ہے، اور یہ واحد ایک ایسا دروازہ ہے شہر میں داخل ہونے والا جس سے ڈائریکٹ سیدھا آپ جو ہے وہ ہیکل کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہیکل میں 3 حصے ہیں، ایک باہر براندہ ہے غیر قوموں کے لیے، پاک مقام ہے، اور اس کے بعد پاک ترین مقام ہے، اور اس دروازے سے داخل ہوتے وقت آپ کا سامنا سب سے پہلے پاک ترین مقام تک پہنچتا ہے۔ کتنوں کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ اس دروازے کے علاوہ اگر آپ کسی اور دروازے کے راستے آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پورا شہر گھوم کے آنا پڑے گا، پھر آپ اس ہیکل تک پہنچتے ہیں۔ وہاں یہ ایک دروازہ ہے جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھا ہیکل کی طرف پہنچتا ہے، اور جلدی تھوڑا سا بس یہ یوں ہے کہ جیسے یہاں سے گلی سے باہر نکلے تو سامنے چوک ہے، بالکل اسی طرح اس دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں شہر میں تو سامنے ہیکل ہے۔ اس دروازے کے خاص بات یہ ہے اس کا نام گولڈن گیٹ ہے، اور عبرانی زبان میں اسی گیٹ کا نام ہے گیٹ آف مرسی، رحم کا دروازہ۔ رحم کا دروازہ اس لیے سے کہا جاتا ہے کیونکہ پاک ترین مقام بالکل اس کے ساتھ ہے، اسی کی طرف میں ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے۔ یہودی جو تھے وہ سب سے زیادہ اسی دروازے کی طرف سے گزرتے، اور پاک ترین مقام کی سائڈ پر کھڑے ہو کر وہ سب سے زیادہ دعائیں اس سائڈ پہ کرتے اور خدا سے رحم کو مانگتے تھے۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس میں سے گزرتے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر گدھی کا ایک بچہ جس پر کوئی بھی آج تک سوار نہیں ہوا بندھا ہوا پاؤ گے، اسے کھول کے لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ شاگرد گئے،
اس جگہ پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا سچ میں ایک بچہ وہاں پہ بندھا ہوا ہے. وہ اسے کھول رہے تھے کہ اس کے مالک نے اسے پوچھا بھائی کیوں کھول رہے ہو؟ شاگردوں نے کہا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے. انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. وہ لے کر گئے اور اس کے اوپر اپنے چادر جو ہے اس کے اوپر بچھائی اور یسوع مسیح اس پر سوار ہوئے. اور جب سوار ہوئے تو وہ یروشلم میں اس دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. میں نے پہلے بتایا اس کی کل آبادی تقریباً 2.5 لاکھ ہے. اور چونکہ آگے عید آ رہی تھی، فصح آ رہی تھی، تو جب عید کا سماں ہوتا ہے تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ 3 سے 4 گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سائڈوں سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اور جب عید کا سماں ہوتا ہے تو وہاں پر تقریباً آبادی جو ہے وہ 8 سے 10 لاکھ ہو جاتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 8 سے 10 لاکھ. اور جس وقت یسوع مسیح وہاں پر آ رہے تھے اس وقت عید کی تیاریوں میں وہ پورا شہر تھا اور رش بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ شہر کی اور بڑھ رہے تھے. شہر کے اندر بھی بہت زیادہ رش تھا. جب لوگوں نے یسوع مسیح کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگ جانتے تھے یہ وہی نبی ہے جو معجزات کرتا ہے، یہ وہی نبی ہے جس کو مسیحا کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کے آگے کوئی بیماری ٹکتی نہیں، یہ وہی ہے جو اختیار کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ وہی ہے جو مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرے عزیزو، لوگ بہت زیادہ بھیڑ جو تھی وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو رہے تھے. جب یسوع مسیح انٹر ہو رہے تھے تو بہت بڑی بھیڑ جو تھی وہ یسوع مسیح کے پیچھے تھے. اور جو اس سے آگے والے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا یسوع مسیح کو آتے ہوئے، انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے. یہ نعرہ جو آگے بھیڑ ہے اس کا ہے. کیا نعرہ ہے ان کا؟ شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کھجور، اس کا جو یہ نشان ہے یہ امن کا نشان ہے. آج پام سنڈے ہے، اس کا مطلب امن کا سنڈے، سلامتی کا سنڈے. اگر نہیں بنا سمجھیں، پام کھجور ہے، کھجور علامت ہے سلامتی کی، امن کی علامت ہے. اور جب انہوں نے ڈالیاں لے کر انہوں نے ایسے ایسے جلوس نکالا اور انہوں نے نعرے لگائے تو اس کا مطلب وہ اعلان کر رہے تھے کہ جو بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آ رہا ہے وہ حلیم کا بادشاہ ہے، امن کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. جب وہ آ رہے تھے تو آگے والی بھیڑ نے نعرے لگانے شروع کیے، ہوشانہ. ہوشانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کی حمد ہو. ہوشانہ کا مطلب ہے خداوند اب ہمیں بچا. سیو اس، سیو ناؤ. عبرانی زبان میں ہوشانہ کا لفظی مطلب ہے مجھے اب بچا. یسوع کو دیکھ کر وہ اس کی حمد کے نعرے نہیں لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، کیا یہ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. اسرائیل کا کیا ہے؟ بھیڑ یسوع کو بادشاہ کہہ رہی ہے. اور اس وقت جو موجودہ دور میں حکومت کرنے والے تھے وہ رومی تھے، اس کے سپاہی موجود تھے، فقیر فریسی وہاں پر سب لوگ موجود تھے. جب انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے انہوں نے کہا منع کر استاد اپنے شاگردوں کو منع کر. تو خداوند نے کہا اگر آج یہ چپ ہو گئے تو کون چلا اٹھیں گے؟ پتھر چلا اٹھیں گے. کیوں؟ سوچئے ذرا. کچھ وقت پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، لوگوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ کہنا شروع کر دیا. یسوع مسیح بڑے غصے کے ساتھ شاگردوں کو کھینچ کے اس بھیڑ سے نکالا اور ان کو لے گئے.
یسوع مسیح نے تب ان کو منع کیا کہ ایسا نہیں، ابھی وقت نہیں اس چیز کا، لیکن اب یسوع مسیح ہونے دے رہا ہے، اب یسوع مسیح ان کو نعرے لگانے دے رہا ہے۔ اب یسوع مسیح یہاں تک خدا نے کہہ دیا کہ اگر یہ آج خاموش ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، اس کا مطلب کوئی خاص بات اس کے اندر چھپی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اگر ہم زبور 118 نکالیں، میرے ساتھ نکالیے ذرا، زبور 118 اور اس کی آیت نمبر 25۔ خدا کا شکر جی 24ویں آیت سے پڑھیے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند خوشحال بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ میرا سنو، یہ جو 24ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے۔ اس دن میں خدا کا بیٹا اس حالت میں اس بڑی بھیڑ کے ساتھ اس طرح سے داخل ہوگا اور اس دروازے سے داخل ہوگا اور اس طرح کے نعرے لگیں گے۔ نعرہ بھی آگے لکھا ہوا ہے، اس کی 25 میں لکھا ہے، آہ اے خداوند بچا لے۔ یہ عبرانی زبان میں ہوشانہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہلیلویا، ہوشانہ کا یہ ترجمہ ہے، اور اسی کے ساتھ اس آیت کو بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہلیلویا، دراصل مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یہ تب بولا جاتا تھا جب خدا کسی نبی کو مقرر کرتا تھا اور وہ نبی خدا کی طرف سے بولتا تھا، تب کہا جاتا تھا مبارک ہے وہ جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ ہلیلویا، لوگوں نے اس نعرے کو لگانا شروع کیا کیونکہ لوگ یسوع مسیح کو داؤد بادشاہ کی طرح جنگجو بادشاہ سمجھ رہے تھے۔ یہودی رومیوں کے تابع تھے، رومی حکومت وہاں پر مسلط تھی، وہ جب ان کا دل کرتا ان کو پکڑتے مارتے، جب ان کا دل کرتا اظہار ثانی شروع کر دیتے۔ یہ آگے سے بول نہیں سکتے تھے، یہ آگے سے لڑ نہیں سکتے تھے، یہ انتظار میں تھے کہ ہمارا مسیحا جو داؤد بادشاہ کی طرح کا ہوگا وہ آئے گا، وہ رومیوں کے ساتھ لڑے گا اور ہمیں چھڑائے گا، ہمیں آزاد کرے گا۔ اس یاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھیڑ نے یہ نعرہ لگایا۔ کتنوں کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ یسوع مسیح کو یہ سمجھ رہے تھے یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب آتا ہے تو وہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، لیکن یہ بادشاہ نے عجیب کام کیا ہے۔ سنیے ذرا میرے ساتھ زکریا نبی کا صحیفہ نکالے گا۔ زکریا نبی کا صحیفہ یہ ایک نبوت تھی کہ خدا کا بیٹا کس طرح سے آئے گا۔ متی کی انجیل سے پہلے آپ میکا نبی کا صحیفہ اس سے پہلے آئے، زکریا نبی کا صحیفہ نکالیں، اس کے بعد نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 9 پڑھیں۔ اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ بادشاہ تو ہے جو آ رہا ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن کلام لکھا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہ زکریا نے پہلے نبوت کی ہے، وہ بادشاہ جو یروشلم میں داخل ہوتا ہے وہ سچا بادشاہ ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلیم ہے اور وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر یعنی گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آئے گا۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑ سے اترنے کے بعد ہر ایک قدم پر جتنی باتیں خدا کے منہ سے نکلی ہیں ان باتوں کو پورا کر رہے تھے۔ ہلیلویا، یعنی نبوتیں جو تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔
جب گدھی کے بچے کو بلایا گیا اس پر سوار ہوئے تب زکریا نبی کے صحیفہ سے کی گئی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ جب نعرے لگے تو تب داؤد بادشاہ کے ذریعے کی گئی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ ہم اس دروازے کی طرف، اس دروازے ہی سے کیوں یسوع مسیح داخل ہوئے، یہ بھی پیشن گوئی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کے بعد نمبر 43 43 چیپٹر نمبر 43 نکالیں جلدی سے۔ لیکن پھر وہ مجھے اپنے فاٹک پر لے آیا۔ خدا اپنے بندہ حزقیل نبی سے کلام کر رہا ہے، اور حزقیل نبی بہت پہلے ہے یسوع مسیح سے۔ خدا اس کو رویا میں وہ سارا منظر دکھا رہا ہے، خدا اس کو رویا میں دکھاتا ہے۔ پھر وہ مجھے فاٹک پر لے آیا، یعنی اس فاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ کس طرح ہے؟ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ خدا کا، اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی۔ بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اور بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے آگے ہے۔ جب انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے ہیں تو آواز اتنی زور سے گونجی ہے کہ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، اور لوگ بھاگ کر اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ فقیر فریسی وہاں پہ کیوں آئے؟ رومی وہاں پہ کیوں آئے؟ فقیر فریسی جانتے تھے یہ نعرہ نبی کے لیے ہے، یہ نعرہ اس کے لیے ہے جو خداوند کی طرف سے۔ جب انہوں نے یہ شور سنا کہ ہوشیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ بھاگ نکلے۔ یہ کون آیا خداوند کی طرف سے؟ میرے سر کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو رہی۔ ہاللیلویہ۔ یہ میرے عزیزو یسوع مسیح جب بھیڑ کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہوئے تو حزقیل نبی کے صحیفہ میں جو موجود پیشن گوئی ہے وہ پوری ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، جب خدا کا خادم یہاں پر ایسے کھڑے ہیں، اس کی طرف دو راستے ہیں، دو طرفیں ہیں، ایک دہنی ہے اور ایک بائیں ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ اگر آپ خادم کے شاگردوں پہ غور کریں، جو دہنی طرف بیٹھنا پسند کرے گا، جو دہنی طرف رہنا پسند کرے گا، وہ والے شاگرد مغرور ہوں گے، وہ والے شاگرد استاد بننے کی کوشش کریں گے، تجربے کی بات ہے۔ اور جب بائیں طرف ہوگا وہ حلیم بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، تابع دار بھی ہوں گے، اور بابرکت بھی ہوں گے۔ اس بات کو ہر سمجھیں، یسوع مسیح درمیان میں ہے، اور پیچھے بہت بڑی بھیڑ ہے، اور آگے بھی بہت بڑی بھیڑ ہے۔ آپ ذرا اس بات کی ذرا غور کریں، یہ جو بہت بڑی بھیڑ ہے، پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے، جو نعرے لگا رہی ہے وہ آگے والی لگا رہی ہے، جنہوں نے اپنی چادریں بچھائی ہیں وہ یسوع مسیح کے صرف شاگرد ہیں۔ ابھی ہم اس کے بعد میں بات کریں گے۔ جو آگے نعرے لگا رہی ہے، پیچھے والے خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں، پیچھے والے خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو آگے ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں، ان دونوں گروپوں میں، ان دونوں بھیڑوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کس چیز کا ہے۔ یسوع مسیح کے جو پیچھے ہیں وہ یسوع مسیح کے بعد ہیں، یعنی یسوع مسیح کی تعلیم جسے سن کر لوگ پیچھے چل پڑے۔
جب خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا تو جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، جتنے لوگوں نے اس پر ایمان رکھا، وہ یسوع کے پیچھے چلے کے آگے چلے۔ آگے کون چلتا ہے؟ آگے کون چلتا ہے؟ سربراہ، استاد چلتا ہے، جس کی قیادت میں پیچھے اس کی عوام آتی ہے، اس کے لوگ آتے ہیں، جلوس نکلتا ہے تو لیڈرز آگے ہوتے ہیں، عوام پیچھے ہوتی ہے۔ موسیٰ جب اسرائیل کو لے کر گیا باہر نکلا، آگے موسیٰ تھا، کیا موسیٰ سب سے پیچھے تھا؟ وہ آگے تھا۔ یعقوب جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلا، اس نے اپنے اس پورے قبیلے کے 3 گروپ بنائے تھے۔ پہلے اپنی جائیداد کا گروپ بنایا، پھر اپنے وہ جو بھی اس کے قبیلے کے لوگ تھے ان کا گروپ اس نے بنایا، پھر بیگمات اور بچوں کا گروپ بنایا، اور خود پیچھے رہا، ڈرتا رہا کہ میرا بھائی مجھے ملنے آئے گا تو وہ مجھے پکڑے گا، مجھے مار دے گا۔ 20 سال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر لابن سے وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب رات کو سویا ہے تو آسمان سے سیڑھی لگ گئی، اور اس نے دیکھا کہ فرشتے آ جا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ آ کے اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب وہ لڑتا رہا تو وہ پھٹنے کا وقت آیا، اس نے کہا مجھے جانے دے۔ اس نے کہا میں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دیتا۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ اس نے کہا آج سے اسرائیل ہوگا۔ یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سوری، یہ غلط مطلب ہے۔ آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب دھوکے باز ہے، اس لیے کہ اس نے دھوکے سے بلیسنگ لی ہے۔ غلط، خدا کا کلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ یعقوب کا لفظی مطلب ہے ایڑی کو پکڑنے والا۔ جب ان دونوں کی پیدائش ہوئی تھی تو عیساؤ کی ایڑی کو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ ایڑی کو آگے سے پکڑنے، پیچھے سے، اس کا مطلب پیچھے سے پکڑنے والا، مطلب اس کا اصطلاحی مطلب ہے پیچھے رہنے والا۔ یعقوب کا مطلب پیچھے رہنے والا، اس لیے وہ پیچھے تھا۔ اس نے اپنے جائیداد کو آگے کیا، اس نے اپنے لوگوں کو آگے کیا، اس نے اپنے قبیلے کو آگے کیا، وہ خود پیچھے رہا۔ خداوند نے کہا تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا، آج سے تو پیچھے نہیں ہوگا، تو آگے جائے گا، تیرا نام اسرائیل ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دھوکے باز نہیں، پیچھے رہے۔ اس بات کو سمجھیں، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، چلنے کا ذرا مطلب اور ہے، تو وہ وفاداری کے ساتھ چل رہے تھے، وہ ایماندار تھے، وہ فرما بردار تھے، وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، جو آگے چل رہے تھے۔ آگے چلنے والے نعرے لگا رہے تھے زور زور سے، جو پیچھے آ رہے تھے وہ باز تھے، جو آگے تھے وہ تکلیف تھی آنے والے، جو پیچھے آ رہے تھے وہ تمثیلیں تھیں، وہ تمثیلیں جن کو دیکھ کر یسوع مسیح نے ان سے کلام کیا تھا۔ وہ لوگ وہ تمثیلیں تھیں، لیکن جو آگے چل رہے تھے وہ اندھیرا تھا، وہ گدسمنی والا، جو درد سے بھرا ہوا، جنگ سے بھرا ہوا۔ کتنوں کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں جی؟ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں میرے عزیزو۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں آگے چلنے والے نہیں، ہمیں یسوع کے پیچھے چلنے والے لوگ بننا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ فرق آج ہم نے کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں میں یسوع کی تعلیم میں آگے بڑھ کر تو نہیں چل رہا ہوں۔ اگر میں آگے بڑھ کر چل رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئے اس بات پہ جو چادر بچھانے والا حصہ ہے۔
पुराने अहद नामे में जब भी कोई बादशाह मुकर्रर होता था खुदा की तरफ से, तो उस वक्त बादशाह की ऑनर में, बादशाह के एहतराम में, बादशाह की इज्जत में लोग अपनी चादरें जो थे उनके रास्ते में बिछाते थे। इस बात को आप समझेंगे जब अखियाब बादशाह का दौर आता है, एलिया का दौर, उसमें इस्राइल का बादशाह अखियाब है और उसकी बीवी यजेबेल है जो बाल की पुजारन है। उसके दौर में खुदा यहू से बात करता है, उसे कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे मखसूस कर दिया है, मैंने तुझे मसा कर दिया है, सो अब तू उठ और अपने आका अखियाब के खानदान को कत्ल कर। और रही बात यजेबेल की, तो उसका बदन, उसका जिस्म, जमीन उसको नसीब नहीं होगी, उसके जिस्म को कुत्ते खाएंगे। ये पेशेंगोई पूरी हुई। और जब यहू भागता हुआ इस्राएल के बुजुर्गों के पास आया, तो मेरे सिजो खुदा के कलाम में लिखा, वो उसको लेकर कमरे में गया, उसने कहा क्या हुआ? दूसरे ने मजाक उड़ाया, इस दीवाने ने क्या कहा? उसने कहा, इसने कहा कि खुदा ने मुझसे कलाम किया, उसने कहा मैंने तुझे मसा किया है, तो अब तू उठ और अपने आका अखियाब बादशाह उसके खानदान को कत्ल कर दे। वो कांपना शुरू हो गए और जब वो कमरे से बाहर निकला, याहू का बाहर निकला, तो आगे सीढ़ियां थी, उन्होंने फौरन से अपनी चादरें उतारी और सीढ़ियों पर बिछा दी। पुराने नामे में ये लिखा तवारीख की किताब। इस बात को शागिर्द जानते थे, वो भी यहूदी थे। अब उन्होंने देखा कि सलामती का बादशाह आ रहा है, उन्होंने अपनी चादरें बिछा, चादरें अपनी रास्तों में बिछाई है। शागिर्दों ने चादरें बिछाई है, जो इस बात का मतलब है कि ये हमारा बादशाह है, हम इस बादशाह की इज्जत में, इसकी ऑनर में, इसके एहतराम में हम अपना आप उसकी हजूरी में रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों की जिस्मानी कहावत है, चादर देखकर पाँव फैलाओ, कि चादर देखकर अपने पाँव फैलाने हैं। चादर देखकर यानी कि जो भी बात करनी है, जो भी अमल होना, जरा देख भाल के कहीं गलत ना हो। और यहाँ पर इस बादशाह के आगे तो बहुत ज्यादा चादरें हैं, इसका मतलब ये ऐसा बादशाह है जो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। कितनों को मेरी बात की समझ आ रही है? अब मुझे बताएं, होशाना का मतलब क्या है? खुदा हमें। लोगों ने नारे लगाए, लोग बड़े झूम झूम के नारे लगा रहे थे। यीशु मसीह जब पहाड़ पर थे, उन्होंने यरूशलेम की तरफ देखा, रोए। क्यों रोए? इस बात पे गौर करें, मैं आपकी तवज्जो से बुलाना चाहता हूँ। यीशु मसीह जानते थे कि जो ये लोग हैं, जो यीशु को बादशाह के तौर पर देख रहे हैं, ये अंधे हैं, ये रूहानी तौर पर अंधे हैं, इन्हें पता ही नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है। ये जो भी मेरे लिए नारे लगाएंगे, यही कल को मुझे कहेंगे इसे सलीब दो। ये जो मेरे लिए नारे लगाने वाले हैं, यही कल मुझे कहेंगे इसे सलीब दो। यीशु जानते थे। ये जो आज बड़े झूम झूम के यहाँ पर आगे जाएंगे, ये यीशु मसीह के ज़हन में बात चल रही थी, वो क्यों रो रहे थे? यही यरूशलेम एक दिन आएगा कि मुकम्मल तबाह हो जाएगा। ये पेशेंगोई यीशु मसीह ने की थी। मत्ती के 24वें बाब यीशु मसीह इस बात को लेकर रो रहे थे कि ये लोग जो मेरा नाम लेकर नारे लगा रहे हैं, कल को ही जब ये मुझे पकड़ेंगे, यही कहेंगे इसे सलीब दो। आज फैसला हमें ये करना है, हम होशाना के नारे लगाने वाले हैं या हम सलीब दो वाले नारे लगाने वाले हैं। आज के दिन में हमें ये चीज देखनी है, क्योंकि ये मत सोचे कि हम अभी क्या कह रहे हैं, ये सोचे कि खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है।
जैसे यीशु मसीह और लोगों से वाकिफ था कि ये क्या सोच रहे हैं और ये क्या करेंगे, ये अभी क्या करेंगे, ये कल क्या करेंगे, क्योंकि आगे जो भीड़ थी ये वही भीड़ थी। जब यीशु को पकड़ लिया गया तो उसे पूछा गया, तो उसने कहा कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं, इसे सलीब दो। ये वही भीड़ थी जो आगे थी। पहले उन्होंने कहा होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह है। वो पहले यीशु को बादशाह कह रहे थे। यही बात में कहते हैं कि कैसर को छोड़ हमारा कोई बादशाह नहीं, इसे सलीब दो। यीशु पहले उनके दिलों से वाकिफ थे। आज फैसला हमें करना है, हमने यीशु के आगे रहकर चलना है या यीशु के पीछे रहकर। क्योंकि आगे चलेंगे तो हमारी एक बात नहीं होगी जैसे उस भीड़ की नहीं थी कि जब तक मोजज़े होंगे नहीं हम ईमान नहीं लाएंगे, जब तक हमारी जिंदगी बदलेगी हम यकीन ही नहीं करेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है। ये उस तरह की सोच है लोगों की। यीशु मसीह ने तोमा से कहा था तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मगर मुबारक वो है जो बिना देखे ईमान लाए। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमने यीशु को भी देखा तो नहीं है लेकिन हम ईमान लाए। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज खजूर की डाली लेकर जब लोग जुलूस के लिए निकलते हैं तो वो इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा बादशाह अमन का बादशाह है, सलामती का बादशाह है, सुलह का बादशाह है। और खुदा के बेटे ने बाप के मुंह से निकली हुई कलाम मुक़द्दस में लिखी हर एक पेशेंट को एक पूरी आखिरी बात आपके साथ शेयर करूंगा। हिजकिय्याह को खुदा ने दिखाया कि इस रास्ते से खुदा का जलाल दाखिल होगा। उसके बाद खुदा ने उसको रोया में फिर कुछ दिखाया। मेरे साथ निकाले हिजकिय्याह की किताब बाब नंबर 44 चैप्टर नंबर 44 लिखा था वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है वापस लाया और वो बंद था। और वो क्या था? बंद था। यानी खुदा से फिर से रोया दिखाता है, वो वापस आता है और उसको देखता है वो दरवाजा जिससे खुदा का जलाल दाखिल हुआ, वो जिसके सलाम के शोर की सी आवाज थी, वो दरवाजा वो गेट बंद है। ये उसने देखा। क्यों बंद है? लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा। ये फाटक क्या रहेगा? बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। आमीन हालेलुया। इस बात को समझे मैं इस नबूवत के बारे में बताता हूँ। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 40 साल बाद यरूशलेम जो है वो पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया था, जैसे यीशु मसीह ने पेशगोई की। इनकी जंग हुई, पूरा शहर तबाह हो गया। फिर रोमियो ही की एक कौम थी जिसको बैजेंटाइन बोलते हैं। इस कौम ने इस यरूशलेम को दोबारा से तमीर किया और जब इसको तमीर किया तो वो मशरिकी दरवाजा दोबारा से बनाया गया। वो जब दरवाजा बनाया गया तो वहां पर ये जो मुगलिया सल्तनत है, इन्होंने बारी बारी उसमें सलीबी जंगें बड़ी मशहूर है। वो सलीबी जंगों का दौर शुरू हो गया, जंगें शुरू हो गई। इसमें एक तुर्की का बादशाह, उसका नाम है सुल्तान सुलेमान। ये बात है सन 1541 की। उसने जंग करके पूरा का पूरा शहर कब्जे में कर लिया। और जब वो गेट के पास था तो लोगों ने उसे बताया कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे में यहूदियों की किताब में लिखा है, इनका ईमान है, ये इंतजार में है, इस दरवाजे से इनका बादशाह आएगा जो इनको रिहाई देगा, जो इनकी खातिर जंग लड़ेगा। वो बादशाह थोड़ा सा घबरा गया।
اس نے کہا اچھا وہ آئے گا اس کو بند کر دو، اینٹوں کے ساتھ اسے مکمل طور پر بند کر دیا۔ وہ اپنے لیے بڑا فخر سمجھ رہا تھا، لیکن دراصل وہ کر کیا رہا تھا؟ کر کیا رہا تھا؟ وہ بائبل کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا تھا، کیونکہ تب کا بند سن 1541 کا وہ دروازہ اینٹوں سے بند ہے، آج تک نہیں کھلا۔ ہلیلویا! یہ خدا کے کلام کی صداقت ہے، جو کچھ لکھا ہے پورا ہو کے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہلیلویا! اب وہ دروازہ اس کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہودیوں نے سب سے پہلے کوشش کی 1917 میں، جب وہ اس کو توڑنے لگے پھر ان کی جنگ شروع ہو گئی، وہ جنگ کی طرف چل پڑے۔ پھر دوسری دفعہ کوشش کی 1967 میں، 1967 میں انہوں نے پھر سے کوشش کی اس دروازے کو توڑنے کی، اس لیے کہ اس دروازے سے وہ مسیحا کا انتظار کرے گا، لیکن پھر جنگ شروع ہو گئی اور آج تک وہ دروازہ بند ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکا، اور اب وہ بند ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے قدرون کی وادی ہے اور وہاں پہ اب قبرستان بن گیا ہے، تو اس لیے وہ دروازہ مکمل طور پر ہی بند ہے۔ ہلیلویا! اس بات کا مقصد یہ ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس نے کہا میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں؟ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، ہماری کوئی فکر نہیں کر رہا۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے، وہ ہمارے ساتھ، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم خود کمزور ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ہم کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم کلام پر یقین نہیں کرتے۔ آج اس سلامتی کے دن میں جب یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوا، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس شاہانہ داخلے کا نام ہے پیشن ڈے۔ پیشن جذبہ بھی ہے، پیشن دکھ بھی ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد، کیونکہ یسوع مسیح اس کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کا دکھ شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پیشن ویک بھی کہا جاتا ہے۔ میرے اس بات کو آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو پوائنٹ پر پوائنٹ ساری پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا، اس کو مت بھولیے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پوچھتے ہیں لوگ کیا مسیحی یا بتائیں یہ تہوار کس چیز کا ہے، جلوس کس چیز کا ہے، یہ ڈالیاں کیا ظاہر کرتی ہیں، یہ گدی کا بچہ ہی کیوں، یہ چادریں کیوں بچھائی گئی، نعرے کیوں لگائے گئے؟ ہمیں پتا ہے، اگر نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا۔ کتنوں کو پتا چل گیا؟ بتائیں گے؟ کل آپ سے پوچھے بتائیں گے؟ اگلی بار میں پاسا پوچھیں گے بتائیں گے؟ پکی بار ہے؟ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پلیز اس بات پہ ذہن رکھیں، اس بات پہ غور کریں کہ دو بھیڑوں میں سے ہم نے کون سی بھیڑ میں شامل ہونا ہے، اس میں جو یسوع کے پیچھے چل رہی ہے یا اس میں جو یسوع کے آگے ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں اگر غلط چناؤ کریں گے، یقین کریں ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنے گا۔ اس لیے آئیے ہم یسوع کے پیچھے ہو لیں۔ اس نے کہا اگر تو میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے، ہر روز اپنی خودی کا انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے آگے چل۔ یسوع نے کیا کہا؟ میرے آگے چل۔ ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر کہاں چلنا ہے؟ میرے پیچھے چلے۔ آئیے ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے ہو لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہاللیلویا! بات کر کے پڑھے اور سنے قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور اس کے کلام کی قدرت اب سے ہمیشہ تک ہم سبوں کی زندگیوں میں ٹھہرتی رہے۔ آمین۔